अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहली वीडियो के अंदर हमने काका खेल कौम की तारीख़ का एक सिलसिला शुरू किया था और लोगों ने उसको काफ़ी दिलचस्पी के साथ देखा और काफ़ी हमें उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया। कई सारे लोगों ने पर्सनल में रब्ता किया पूरे पाकिस्तान से, गिलगित से और मर्दान से और सवाबी, करक और जहाँ जहाँ पर भी काका खेल कौम आबाद है तो उन्होंने उसके अंदर काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इस जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखा जाए। तो इसी के सिलसिले में हम आज एक दूसरी वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि क्या जो काका साहब का मौजूदा मज़ार है, क्या काका साहब इधर इस मज़ार के करीब या इसी मुल्हिका जो एरिया है उसके अंदर रहते थे या फिर उनकी खानकाह कहीं पर और थी। दूसरी चीज़ के काका साहब की मुरीदीन में कौन शामिल थे। फिर काका साहब अगर इस मौजूदा मज़ार के अहाते या इलाके के अंदर रिहाइश पजीर नहीं थे तो फिर यहाँ पर उनको कैसे दफन किया गया। तो सबसे पहली बात कि काका साहब का जो मदरसा था और जो खानकाह थी उसके साथ मुल्हिका और जो मस्जिद थी तो वो बुनियादी तौर पर एक मौजूदा मज़ार जो है इससे कुछ फ़ासले पर मेला के नाम से एक मकाम है जो पहाड़ों के अंदर है और वहाँ पर 2-3 पहाड़ आपस में जाके मिलते हैं तो एक दर्रा टाइप एक जगह बनती है और वहाँ पर अब भी कुछ थोड़े बहुत आसार हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल जाते हुए ये महसूस नहीं होता कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो यहाँ पर लोग रहते थे या यहाँ पर पूरा एक सेटअप था। अलबत्ता थोड़े बहुत उसके कुछ ना कुछ आसार मौजूद हैं। तो उस जगह का नाम मेला है। तो मेला के मकाम पर शेख रहमकार हज़रत काका साहब की खानकाह थी और वहीं पर उनका जो अपने सलूक और तसव्वुफ़ का सिलसिला था वहीं पर वो जारी उसारी था और सारे मुरीदीन भी वहीं पर आकर हाज़िरी देते थे। और जो खुशहाल खान खटक के भाई थे जमील खान खटक, वो भी अपने फ़ौजियों या जो मुहाफ़िज़ीन हैं और कुछ दोस्त हैं उनके साथ शिकार की नीयत से गए थे और फिर जाके उनकी इधर ही मेला के मकाम पर हज़रत शेख रहमकार काका साहिब के साथ मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो रास्ते में शिकार के दौरान अपने साथियों से खो गए थे और फिर वो निकलते निकलते उधर खानकाह तक जा पहुँचे थे। तो शेख रहमकार काका साहब के साथ मुलाकात के बाद वो उनके साथ उनका एक वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का सिलसिला शुरू हुआ और बाद में जमील खान खटक की बजाय फ़कीर जमील बेग के नाम से मारूफ़ हुए और वो भी फिर कहा जाता है कि वो एक वलायत के दर्जे तक पहुंच चुके थे और फिर काका साहब के ख़ास मुरीदीन के बाद वो काका साहब के खलीफा भी बने। इसी तरह काका साहब का जो मज़ार है ये काका साहब की जब इस दुनिया से वो रुखसत हो गए तो उस वक्त उनके साथ उनके कई सारे मुरीदीन, नूरगुल बाबा और दूसरे जो मारूफ़ उनके मुरीदीन और खुलफा थे, उनके अलावा खुशहाल खान खटक जिसका हमने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था, जो कि गवर्नर थे कोड़ा खटक के और मारूफ़ पश्तो शायर हैं, तो वो भी उस वक्त उनकी वफ़ात के वक्त उनके साथ मौजूद थे। तो खुशहाल खान खटक का हवाला दे के उसमें एक उसके अंदर लिखा गया है किताबों के अंदर कि जब काका साहब का जब उनकी फ़ौतगी हो गई तो उसके बाद ये डिस्कशन चल रही थी, चूँकि उनके मुरीदीन का सिलसिला बहुत बड़ा था और इस अगर खैबर या कोहाट की तरफ जाएं तो जो आफरीदी कबाइल हैं या जो दूसरे कबाइल हैं उधर भी उनके मुरीदीन थे और अगर इस तरफ चला जाए सवाबी, मर्दान और आगे जो चारसदा और आगे जो सवात के इलाके हैं तो इधर सारे यूसुफजई कबाइल मेजॉरिटी में इन रीजन के अंदर आबाद हैं। तो काका साहब के जो मुरीदीन थे तो उसमें दोनों अक़वाम के लोग थे। तो ये दोनों जगह जो हैं अगर नक्शे को देखें तो काका साहब या नौशेरा के एक तरफ ये यूसुफजई कबाइल आबाद हैं तकरीबन और दूसरी तरफ पहाड़ी सिलसिले के अंदर ये आफरीदी कबाइल और जो दूसरे बड़े कबाइल हैं वो आबाद हैं। तो म्यूचुअल कंसेंसस से बाद में ये फ़ैसला हुआ कि काका साहब को दरियाए काबल के किनारे या उधर ऐसे किसी मकाम पर दफन किया जाए कि जहाँ पर उनके दोनों मुरीदीन जो है वो वहाँ पर आएँ और उनके मज़ार पर हाज़िरी दे सकें। तो इसलिए जनाजा उठाया गया और प्रोग्राम ये था कि उनको ले जाया जाएगा दरियाए काबल के किनारे और वहाँ पर उनको दफन किया जाएगा और मज़ार बनाया जाएगा। लेकिन बीच में ये जो जिधर अभी उनको मौजूदा मज़ार है उधर पहुँच कर उन्होंने के किताबों के अंदर लिखा है कि उधर उन्होंने जो जनाजा था वो रखा और थोड़ी देर आराम के लिए और साथ में जिन लोगों ने उनकी ज़ियारत नहीं की थी तो उनकी ज़ियारत के लिए उन्होंने लोगों को एक मौका दिया कि वो उनकी ज़ियारत करें। तो कहा यह जाता है कि उस वक्त दोबारा जब उन्होंने चारपाई उठाने की कोशिश की, जनाजा उठाने की कोशिश की तो जनाजा नहीं उठ रहा था वहाँ से
اور پھر اس دوران حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب کے ایک مرید تھے اور خلیفہ تھے، ان کا نام حسن بیگ عثمان خیل تھا، اور وہ پھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب اور یہ حسن بیگ عثمان خیل یہ دونوں یہ کاکا صاحب کے ساتھ تھے، اور یہ گئے تھے اگوڑا خٹک کسی جرگے کے اندر کسی کوئی صلح کروانے یا کوئی فیصلہ کروانے، اور واپسی پر ادھر وہ سستانے کے لیے تھوڑے بیٹھ گئے تھے آرام کے لیے۔ تو حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب نے حسن بیگ عثمان خیل کو کہا کہ یہ زمین جو ہے اس کی خواہش ہے کہ میں یہاں پر دفن ہو جاؤں۔ تو اس وقت پھر انہوں نے کاکا صاحب نے بذات خود ادھر ایک پتھر کہہ رہے ہیں کہ ادھر انہوں نے لگایا نشانی کے طور پر، اور حسن بیگ عثمان خیل کو کہا کہ بعد میں آپ اس پتھر کو تلاش کر کے تو اس جگہ پر مجھے دفنا دیں۔ تو پھر یہ سلسلہ، یہ ساری جو کہانی تھی، یہ انہوں نے ادھر جو جنازے کے اندر شریک لوگ تھے ان کے سامنے یہ پیش کی، اور اس کے بعد جب ان کی چارپائی یا ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو پھر وہ آرام سے اٹھ گیا، اور پھر وہاں پر قبر کھودی، اور پھر اسی طرح سے ان کا دفن کا سلسلہ تکمیل تک پہنچا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ رحمکار کاکا صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی اس جگہ پر ان کی مسجد یا خانقاہ نہیں تھی جہاں پر ان کا مزار ہے، یہ ان کی وفات کے بعد یہ لنگر، یہ مسجد اور یہ سلسلہ ان کی وفات کے بعد شروع ہوا تھا، اور وہ اس سے پہلے میلہ کے مقام پر آباد تھے۔ اور کچھ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ کاکا صاحب نے ان کی کرامت میں سے ایک یہ کرامت بھی بتائی جاتی ہے کہ جب وہ میلہ کے مقام پر تھے تو انہوں نے اپنے مریدین سے یہ کہا تھا کہ میری وفات کے بعد یہ علاقہ ایسے ہوگا، یہ میلہ کا مقام، کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا کہ یہاں پر اتنی ساری آبادی تھی اور یہاں پر اس طرح مدرسے اور خانقاہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایک کرامت بھی تھی۔ اچھا، کاکا صاحب کے جو تھے ٹوٹل 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت شیخ ضیاء الدین تھا، اور جو کہ شہید بابا کے نام سے معروف تھے۔ اور یہ شہید بابا کے نام سے کیوں معروف تھے، ان کو کیوں، کب اور کیسے شہید کیا گیا، اس کو ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے۔ لیکن یہ کاکا صاحب کے بڑے بیٹے تھے جنہوں نے گدی سنبھالی، اور کاکا صاحب کی وفات کے بعد جتنا بھی ان کے مریدین کا جو سلسلہ تھا اور جو خانقاہی نظام تھا، اس کا نظم سارا جو ہے وہ شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا، اور پھر وہ اس کو چلاتے رہے۔ کاکا صاحب کا جو دوسرا بیٹا تھا ان کا نام حضرت شیخ محمد گل تھا، جو کہ معروف تھے حاجی محمد بابا کے نام سے۔ اچھا، یہ حاجی محمد بابا کے نام سے کیوں معروف تھے؟ تو یہ جب چھوٹے تھے تو شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ معروف عالم ہیں اور صوفی تھے، تو وہ آئے تھے حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب سے ملاقات کے سلسلے میں۔ حج پر جاتے وقت وہ راستے میں رکے اور کاکا صاحب کے ساتھ ملاقات کی، ادھر خانقاہ میں کچھ وقت گزارا، اور پھر حج کے سفر میں حج کے سفر پر جاتے وقت کاکا صاحب سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، خواہش ظاہر کی کہ آپ کسی اپنے ایک فرزند یا بیٹے کو میرے ساتھ اس سفر حج پر بھیج دیں۔ تو حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب نے ان کو ان کے ساتھ کر دیا سفر میں، اور پھر انہوں نے اپنا پہلا حج جو ہے وہ انہوں نے حضرت شیخ سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دوسرا حج بھی کیا، وہ حج پھر انہوں نے اکیلے کیا تھا، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حج سے واپسی پر ایران کے کسی علاقے کے اندر کافروں نے ان کو شہید کر دیا تھا راستے میں۔ اور پھر ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے ہے۔ شہادت سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، وصیت کی تھی کہ اگر میں کہیں کسی اور جگہ پر میں فوت ہو جاؤں تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے اپنے وطن واپس لایا جائے اور اپنے والد صاحب کے قبر کے ساتھ ہی مجھے دفن کیا جائے۔ تو حج سے واپسی پر ایران کے کسی علاقے کے اندر جب ان کو شہید کیا گیا تو پھر جو حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب کے چوتھے بیٹے تھے، جس کا نام شیخ عبدالحلیم تھا اور حلیم گل بابا یا سپن بابا کے نام سے معروف ہے، تو ان کو کاکا صاحب خواب میں آئے اور ان کو بتایا کہ آپ کے بھائی کو کافروں نے ایران کے فلانے علاقے کے اندر شہید کیا ہے، تو آپ جا کر ان کی جو میت ہے ان کو اپنے وطن واپس لائیں۔ تو پھر وہ اس خواب کے بعد وہ گئے اور حاجی محمد بابا کی جو اہلیہ تھیں ان کو بھی ساری جو ہے وہ اپنا خواب ان کو سنایا، اور پھر کچھ ساتھیوں کو لے کر، کافی ساری تعداد میں مریدین اور ساتھیوں کو لے کر وہ ایران کے خاص علاقے کے اندر پہنچے۔ وہاں سے جو حاجی محمد بابا تھے ان کی میت کو لائے، اور آج کل یہ کدھر دفن ہے تو بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ جو کاکا صاحب کا جو مین مزار ہے اس کے اندر صرف کاکا صاحب کی قبر ہے،
تو لیکن کاکا صاحب کے مزار کے دروازے سے جیسے انٹر ہوتے ہیں تو دو قبریں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لمبی، بہت لمبی قبریں ہیں۔ اس میں جو دروازے کے بالکل سامنے پہلی قبر ہے، یہ اثر میں کاکا صاحب کے دوسرے بیٹے تھے شیخ محمد گل یا حاجی محمد بابا، جن کی شہادت کا ذکر ہم نے کیا۔ اور جو اس کے ساتھ دوسری امیڈیٹ قبر ہے فوراً، تو وہ حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب کی قبر ہے۔ تو جو مزار کے نیچے یہ دو بڑی قبور ہیں، یہ باپ اور بیٹے کی ہیں۔ کاکا صاحب کے جو تیسرے بیٹے تھے ان کا نام شیخ خلیل گل تھا اور زرے بابا کے نام سے معروف تھے، اور یہ حضرت کاکا صاحب کی حیات کے دوران یہ اس علاقے کو خٹک نامہ کو چھوڑ کر یہ ٹوٹئی یا ملاکنڈ کے اندر کوئی علاقہ ہے ادھر آباد ہو گئے تھے، اور پھر ادھر ہی وفات پائے، اور کہا جاتا ہے کہ ادھر ہی ٹوٹئی کے مقام پر ان کا مزار ہے، اور پھر ان کی اولاد بھی ادھر آباد ہے۔ لیکن چونکہ جو لوگ زیادہ کاکا صاحب کے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقوں کے اندر آباد ہوئے ہیں، تو پھر ان کی زیادہ گاؤں کے ساتھ چونکہ اس مین کاکا صاحب کے ساتھ ان کی جو کنیکشن ہوتے، اگر رشتہ داریاں ہیں تو وہ تو پھر انہوں نے رکھی ہیں، اور پھر وہ مین سٹریم کے اندر ان کا ذکر بھی ہے کتابوں کے اندر، لیکن اگر جن کے رابطے کمزور ہو گئے تھے یا ٹوٹ گئے تھے تو پھر ان کا صرف ہمیں سرسری سا اجمالی سا تذکرہ ملتا ہے کتابوں کے اندر۔ کاکا صاحب کے جو چوتھے بیٹے تھے حضرت شیخ عبدالحلیم ان کا نام تھا، اور یہ حلیم گل بابا کے نام سے بھی معروف تھے اور سپین بابا کے نام سے بھی معروف تھے، اور ان کو بچپن میں ہی شیخ رحمکار کاکا صاحب نے خود فرزند دانشمند کا لقب دیا تھا، اور بعد میں لوگوں نے ان کو صاحب ہندوستان کا لقب بھی دیا تھا، کیونکہ یہ انہوں نے ہندوستان کے اندر کافی عرصہ گزارا تھا علم اور تصوف اور ساری یہ علوم، دینی علوم سیکھنے کے لیے یہ ہندوستان میں کافی عرصہ مقیم رہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کاکا صاحب کی وفات کے وقت بھی یہ ہندوستان کے اندر تھے، اور پھر ہندوستان میں ہی ان کو کسی مجذوب یا کسی بزرگ شخص نے کسی ملنگ نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہندوستان سے اپنا سفر شروع کیا، آئے اپنے چونکہ اس وقت حضرت کاکا صاحب کی تدفین اور سارے مراحل ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے مزار کے اوپر حاضری دی، اور لوگ یہ بتایا جاتا ہے کہ روحانی طور پر جو ہے سارے جو فیوز و برکات ہیں وہ ان سے حاصل کی، اور پھر واپس ہندوستان چلے گئے اپنے تعلیم کے سلسلے میں۔ جو حلیم گل بابا ہیں، انہوں نے کاکا صاحب کی زندگی یا سوانح کے اوپر اور ایک کتاب، پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی جن کو مقامات قطبیہ اور مقامات قدسیہ کے نام سے یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، اور اس کتاب کے اندر کاکا صاحب کے تصوف، کرامات، علمی خدمات اور جتنی بھی ان کی کنٹریبیوشن تھی اور ان کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کرنے یہ ایک بڑی جامع کتاب اس کے بارے میں لکھی تھی۔ تو حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب کے مزار سے، مین مزار سے کچھ فاصلے پر حلیم گل بابا کا مزار ہے، اور جتنے بھی آسیب زدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جنات کا سایہ ہوتا ہے تو ان کو اس مزار میں لایا جاتا ہے، اور مزار کے ارد گرد ایک قبرستان بھی ہے جس کے ارد گرد 4 دیواری ہے، اور مزار کے کمرے سے باہر بہت سارے لوگ دفن ہیں، اور مزار کے اندر ان آسیب زدہ لوگوں کو یا جن کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے تو ان کو وہاں پر لایا جاتا ہے، اور وہاں پر مزار کے اندر ان سے اس جنات کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو حلیم گل بابا ہیں ان کی جو پوری اولاد ہے ان کو کسخیل میاگان کہا جاتا ہے، اور اس خاندان کے اندر بڑی معروف شخصیات گزری ہیں، چونکہ شیخ عبدالحلیم یا حلیم گل بابا یا سپین بابا یہ جو تھے یہ خود بھی بہت علمی شخصیت تھے، آپ کو خود اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو کتاب ہے کاکا صاحب کے بارے میں پہلی کتاب انہوں نے لکھی، اس کے علاوہ وہ کافی عرصہ ہندوستان اور دوسرے دور دراز علاقوں کے سفر کرتے رہے ہیں علم کے سلسلے میں۔ تو اسی خاندان میں سے ابھی تک جو ولایت کا اور جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ اسی خاندان کے افراد چلا رہے ہیں۔ معروف جو مذہبی اسکالر ہیں مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، ان کا بھی شجرہ جا کے انہی شیخ عبدالحلیم کے ساتھ ملتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو علمی اثرات تھے شیخ عبدالحلیم کے یا حلیم گل بابا کے وہ ابھی تک اس سلسلے کے اندر چلتے آ رہے ہیں، اور مفتی صاحب کے دادا تھے جو مولانا عبدالحق نافع گل صاحب، اسی طرح ان کے دادا کے بھائی مولانا عزیر گل کاکا خیل صاحب اسیر مالٹا جن کو کہا جاتا ہے، مالٹا کے اندر ان کو قید کیا گیا تھا شیخ الہند کے ہمراہ، جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک آزادی کے اندر بہت
اہم کردار ادا کیا تھا. پھر جو مولانا عبدالحق نافع گل صاحب کے بیٹے ہیں مولانا عبداللہ کاکا خیل, پھر ان کے جو بیٹے ہیں مفتی سید عدنان کاکا خیل. تو یہ ایک سلسلہ ہے اولیاء اللہ کا اور تصوف کا سلسلہ, اور جو مسند ہے یہ حقیقی شکل میں ابھی اسی خاندان نے تقریباً سنبھالی ہوئی ہے, اور ان کو پیروں کا گھرانہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پشت در پشت جو ہے علماء اور جو ہے صوفیاء کا ایک یا شیوخ کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. اچھا, جو حلیم گل بابا ہیں ان کی اولاد جو ہے یہ ابھی کچھ تو کاکا صاحب کے اندر بھی آباد ہے, اور کچھ جو ہے وہ KPK کے یا KPK سے باہر بھی دوسری جگہوں کے اندر بھی آباد ہیں. کچھ اس میں کٹامینا اور تنگی میں ہے, کچھ اس میں ازاخیل میں آباد ہیں, کچھ خیبر میں آباد ہیں. اچھا, کاکا صاحب کے جو پانچویں بیٹے تھے شیخ نجم الدین, تو وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے, اس لیے ان کی کوئی اولاد یا ان کا کوئی جو شجرہ ہے یا سلسلہ ہے وہ آگے نہیں چل سکا. تو کاکا صاحب شیخ رامکر کاکا صاحب کے جو 5 بیٹے تھے, اس میں جو 4 بیٹے تھے ان سے یہ پورا جو سلسلہ ہے کاکا خیل قوموں کا یہ چلا ہے, اور اس میں بنیادی طور پر ٹوٹل 13 قومیں ہیں کاکا خیل, اور اس میں میجارٹی جو قومیں ہیں وہ شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے اندر ہے, اور تقریباً 10 کے قریب 13 میں سے تقریباً 10 قومیں ایسی ہیں جو شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے آگے جا کر یا ان کے ساتھ ان کا شجرہ جا کے ملتا ہے, اور باقی جو 3 ہیں وہ اس میں سے ایک شیخ عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ جس کا میں نے ذکر کیا, اور جو شیخ محمد گل بابا تھے جن کو شہید کیا گیا تھا ایران کے اندر. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے شیخ محمد گل یا حاجی محمد بابا, یہ کوہاٹ کے علاقے رانیزئی کے اندر پھر جا کے آباد ہوئے تھے, اور چھوٹا سا گھرانہ ہے چونکہ ایک ہی بیٹا تھا ان کا, تو وہ شاید ابھی بھی ادھر آباد ہے.